बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुखालिफिन मकतब अहले बैत के एतराज़ात के जवाबात के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जिन मुफ्ती साहब का ऑपरेशन करने लगे हैं और उनकी ख़यानतें आपके सामने आश्कार करने लगे हैं, चलते हैं उनका क्लिप मुलाहज़ा फरमाएँ। की नाराज़गी जो है अगर थी तो वो सिर्फ इस कदर थी, और वो जो नाराज़गी थी अगर हुई है तो उसका इजाला भी कर दिया गया, और वो इजाला आले सुन्नत और आले तशय्यो की जो मुस्तनद किताबें हैं मोतबर, उनमें ये बात मौजूद है। ये आले तशय्यो की मशहूर किताब है नहजुल बलागा की शरह नहजुल बलागा इब्ने मैसम की, और ये इब्ने अबिल हदीद की शरह है नहजुल बलागा की, शरह नहजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद की। शरह नहजुल बलागा इब्ने मैसम में सफ़ा 107 पर इब्ने मैसम बहरानी ने भी इसको ज़िक्र किया है, और मैं आपको आले सुन्नत की जो किताब है इमाम बहकी की दलालुन नबुवा व मारिफतु अहवाल साहिब शरिया सनद सही के साथ इमाम शाबी ताबी रहमहुल्लाह से ये सनद सही के साथ मौजूद है। जिल्द नंबर 7 सफ़ा 221 और रिवायत का नंबर है 3337। इमाम शाबी फरमाते हैं, लम्मा मारिदत फातिमा तू अताहा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब सैयदा कायनात बीमार हुई तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास आए। फस्तअज़ना अलैहा, उनसे इजाज़त तलब की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इजाज़त दें। फ़क़ाल अलीयुन, तो हज़रत अली ने फरमाया, या फ़ातिमा तो हाज़ा अबू बकर यस्तअज़िनु अलैकी, ए फ़ातिमा ये अबू बकर आपके दरवाज़े पे हैं और अंदर आने की इजाज़त तलब करते हैं। तो सैयदा ने फरमाया, अतुहिब्बु अन आज़ना, आप पसंद करते हैं कि मैं उनको इजाज़त दे दूँ और वो अंदर आ जाएँ? क़ाला नअम, उन्होंने कहा हाँ इजाज़त दे दें। तो फ़अज़िनत लहू, तो सैयदा ने इजाज़त दी। फ़दख़ल अलैहा, फिर सैयदा के पास अबू बकर सिद्दीक आए और उनको राज़ी किया और कहा, वल्लाहि मा तरक्तु दारा वल माला वल अहला वल अशीरता इल्ला इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाहि व मरदाति रसूलिही व मरदातिकुम अहलिल बैत। अल्लाह की कसम, मैंने अपना घर, अपना माल, अपने अहले खाना, अपना ख़ानदान छोड़ा है तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए, और ए अहले बैत तुम्हारी रज़ा के लिए। सुम्मा तरदाहा, फिर अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा को राज़ी किया। हत्ता रदियत, हत्ता कि सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू बकर सिद्दीक से राज़ी हो गईं। सनद सही के साथ ये रिवायत अहले सुन्नत की किताब। जी नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाराज़ होना फ़दक के मामले में और जो दीगर मसाइल रहे, ये एक ऐसी हड्डी है कि जो उलमाए अहले सुन्नत के गले में फंस चुकी है और कई सदियां गुजर गई, ये बेचारे ना इससे निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। और मुख्तलिफ़ तावीलें, ऐसी तावीलें कि एक इनका आलिम क्या एक बात करता है, कभी कहते हैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो नाराज़गी वाली बात है ये तो रावी का अपना इजाफ़ा है, फिर कहीं पर आकर साबित करते हैं कि जी वो नाराज़ हो गई थी, यानी वहाँ पे मान लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं फिर वो राज़ी हो गई थी, फिर वो रिवायतें लेके आएंगे, देखें जी वो राज़ी हो गई थी। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ़ इनकी तावीलें हैं ताकि आवाम को, जो कि वो आवाम के जो अहलुल बैत की मोहब्बत उनके कुलूब में मौजूद है और उनके दिल सरशार हैं अहले बैत की मोहब्बत से, उनको इन हक़ाइक़ से दूर रखा जाए और अपने इस मकतब सकीफ़ा को बचाया जा सके। चूँकि अगर एक बागैरत और गुयूर शख्स के लिए कि जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, जो जनाब ज़हरा और अमीरुल मोमिनीन अहलुल बैत से मोहब्बत करता है, अगर उसको ये मालूम हो जाए कि रसूलुल्लाह की एक बेटी कि जो उनके बाद अभी उनकी वफ़ात को अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं गुज़रा था, रसूलुल्लाह की वफ़ात को उनकी इकलौती बेटी उनको इस अंदाज़ से झुटलाया गया और वो अपने हक़ का मुतालबा करती रही, उनको उनका हक़ नहीं दिया गया, और वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो इस कदर अज़मत और मंज़िलत की मालिका हैं, वो अबू बकर से नाराज़ रहीं, गज़बनाक रहीं और इसी हालत में इस दुनिया से चली गईं। ये मसला अगर किसी के लिए वाज़ेह हो जाए तो लोग तशय्युअ की जानिब चले जाएंगे, तो इसलिए इस तरह की मनगढ़ंत चीज़ें पेश की जाएँ। आज ये जिन्होंने बात की कि हज़रत ज़हरा नहायतन आखिर में जो है वो राज़ी हो गई थी अबू बकर से, क्या इसमें हकीकत है या नहीं है? जो इन्होंने कहा सनद सही के साथ, फ़लाँ के साथ, ढिमकान के साथ, आज देखते हैं कि ये वाक़ई सही रिवायत है या एक ऐसी मुरसल और मुनक़ते रिवायत है कि जो काबिल एहतजाज नहीं है। मुलाहज़ा फरमाएँ सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर अत-तबक़ातुल कुबरा इब्न साद की, इसकी 8वीं जिल्द है जी,
دار صادر سے بیروت سے یہ چاپ ہوئی ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں وہی روایت جو موصوف پیش کر رہے تھے، سب سے پہلے یہ روایت کیونکہ اسی ہم اول مصادر سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہی روایت عامر سے عن عامر، وہی شعبی عامر بن شراحیل شعبی جو علماء اہل سنت میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، اس کی بڑی روایات ہیں اہل سنت کے ہاں کہ جاء ابو بکر الی فاطمہ، کہ ابو بکر جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آتا ہے جب وہ مریض ہوتی ہیں، اجازت چاہتا ہے، وہ آپ نے متن اس سے سنا تھا۔ تو یہ روایت آپ کی خدمت پیش کرنی تھی کہ حضرت زہرا جو ہیں وہ اجازت دیتی ہیں اور پھر راضی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جس کتاب سے یہ پیش کر رہے تھے السنن الکبریٰ، بہقی کی کتاب سے، دلائل النبوہ میں غالباً یہ روایت ہے، السنن الکبریٰ میں بھی ہے، تو یہاں سے بھی وہ کیا کہتے ہیں، ھذا مرسل حسن باسناد صحیح، یہ روایت کیا ہے، مرسل حسن ہے، اور یعنی صحیح سند کے ساتھ۔ اب یہ اس نے ایک دعویٰ کیا، کس نے، بیہقی صاحب نے، بیہقی صاحب کے ایسے بہکے دعوے بہت سارے ہیں، اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اور جو موصوف پیش کر رہے تھے البدایہ والنہایہ سے، البدایہ والنہایہ سے جو پیش کر رہے تھے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قوی والظاہر ان عامر الشعبی سامعہ من علی او ممن سامعہ من علی۔ ابن کثیر صاحب یہ روایت نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس روایت کی جو سند ہے وہ جید ہے، بڑی خوب یعنی بہترین سند ہے، قوی مضبوط ہے۔ والظاہر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے دیکھا نا کہ ارسال ہے اس میں، کیونکہ عامر شعبی جو ہے اس نے امیر المومنین کو سے سماعت اس کا لقاء ثابت نہیں ہے، لیکن کہا کہ ظاہر یہ لگتا ہے کہ عامر شعبی نے جو ہے وہ علی سے اس بات کو سنا ہوگا یا اس سے سنا ہوگا کہ جس نے امیر المومنین سے سنا ہوگا۔ تو یہ انقطاع اور جو یہ ارسال اس میں پایا جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس نے اپنی طرف سے کیا کہہ دیا کہ جناب یہ ارسال جو ہے وہ اس انداز سے حل ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اب یہ تو ہم نے آپ کے سامنے سند کے جو دعوے دار تھے، سند صحیح کے دعوے دار تھے، ان کی عبارتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب چلتے ہیں اس کا آپریشن کرتے ہیں کہ آیا یہ سند قابل احتجاج ہے یا نہیں ہے، یہ اس روایت سے ایک سنی احتجاج کر سکتا ہے، اس کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہے یا نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں شرح علل ترمذی ابن رجب حنبلی کی کتاب الجزء الاول، مکتبہ روش ریاض کی یہ چاپ ہے۔ اچھا جی، ملاحظہ فرمائیں اس میں صفحہ نمبر 187 ملاحظہ فرمائیں۔ اب اس کی تھوڑا سند کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ وَبِنَاءً عَلَىٰ هَٰذِهِ الضَّوَابِطِ الَّتِي قَعَدَ ابن رجب، وہ کہتے ہیں یہ جو ضوابط ابن رجب نے بیان کیے ہیں، اب جتنے بھی اس نے علم جرح و تعدیل کے ضوابط بیان کیے ہیں، اس بنا پر ہم کیا ہے، نحکم علی مرسلات الزہری والشعبی بالضعف، جو زہری اور شعبی کے روایات ہیں، مرسلات ہیں، ان کی جو مرسل روایات یہ بیان کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر ضعف کا حکم لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی جو مرسلات ہیں ان کو جو ہے وہ کھاتے میں نہیں لایا جائے گا، بلکہ ان کو ضعیف شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں سنن سعید بن منصور، اچھا جی، دکتر سعد بن عبداللہ بن عبدالعزیز آل حمید کی جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ، وہ نیچے اب اس کے جو تفسیر سورہ بقرہ سنن سعید بن منصور کے ذیل میں کیا لکھتے ہیں، ایک روایت کے ذیل میں کیا بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں ان عامر شعبی، اس سے ایک روایت ہے، تو کہتے ہیں سندہ صحیح الی الشعبی، اس روایت کی جو سند ہے، میں تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں، ہاں یہاں سے آپ کو واضح پڑھنے میں آسانی ہوگی، سندہ صحیح الی الشعبی لیکنہ مرسل، لیکن یہ روایت کیا ہے، مرسل ہے، پس فیکون ضعیفا لارسالہ، پس یہ روایت جو ہے وہ ضعیف قرار پائے گی، کس وجہ سے، ارسال کی وجہ سے۔ شعبی تک تو روایت سند ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آگے ارسال پایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ روایت ضعیف قرار پائے گی۔ آگے دیکھیں جناب، ایک اور آپ کی خدمت میں ضعیف سنن ابی داؤد، اس کے اوپر یہ کس نے، ناصر الدین البانی نے اس کو عرض کی تھی، بارہا برناموں میں عرض کر چکے ہیں اپنے پروگرامز میں، ضعیف سنن ابی داؤد، صحیح سنن ابی داؤد، اس کے بعد اسی طرح ترمذی کو بھی صحیح اور ضعیف میں تقسیم کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اس میں کیا کہتے ہیں شعبی کی اس روایت کے بارے میں، قلت اسنادہ ضعیف، اس روایت کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لانقطاعہ، وضعفہ المنذری بقولہ ھذا مرسل الشعبی لم یسمع من عائشہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے، ٹھیک ہے۔ اب شعبی کی آپ کہیں کہ شعبی کے مرسل قبول کرنی ہے، ابن البانی کہتا ہے نہیں، شعبی نے جو ہے عائشہ سے چونکہ اس کا سماع ثابت نہیں ہے، جب سماع ثابت نہیں ہے تو یہ مرسل ہے، تو پس اس کی سند کیا ہے، ضعیف قرار پائے گی۔ تو یہ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں جہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو روایت سے استدلال کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی کام کی روایت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دعویٰ اور کیا جاتا ہے، یہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ
یہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو ہمیشہ ثقہ سے روایت نقل کرتے ہیں. مثال کے طور پر شعبی نے یہ روایت جو ہے اگر اس میں ارسال بھی پایا جا رہا ہے تو وہ ایسے افراد میں سے ہے کہ جو ہمیشہ ثقہ سے روایت نقل کرتا ہے. کیا شعبی ان افراد میں سے ہے؟ یہ تھوڑا سا فنی ہو جائے گا ہمارے ناظرین کے لیے، لیکن چونکہ اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، اب ہمارے بعض احباب جو ان ابحاث کو بغور ان پہ نظر رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بحث مفید رہے گی. اب اس دعوے کے اوپر جو کہا جاتا ہے کہ یہ اگرچہ اس کی روایت مرسل بھی ہو لیکن یہ ان افراد میں سے ہے جو ہمیشہ ثقہ سے روایت کرتا ہے، کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں جی اس دعوے کے اوپر بھی کیا. فاتح المغیث جناب سخاوی یہ وہی بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ممن کان لا یروی الا عن ثقہ الا فی نادر. وہ کہتے ہیں کہ ایسے افراد کے جو روایت نہیں کرتے الا عن ثقہ الا فی النادر، وہ ثقہ سے روایت نقل کرتے ہیں اگرچہ وہ کامی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں. ان میں سے امام احمد ہیں، اور اس کے بعد چلتے چلتے کیا ہے شعبی، جن کے نیچے اس میں دیکھیں کہ شعبہ لکھا ہوا ہے لیکن نیچے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ شعبی ہے. کون ہے جی؟ شعبی. یہ ایسے افراد میں سے ہے کہ جو ہمیشہ ثقہ سے روایت نقل کرتا ہے. اچھا جی، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب سیر و اعلام النبلاء، اب دیکھتے ہیں کہ شعبی ہے ان افراد میں سے جو ہمیشہ ثقہ افراد سے روایت نقل کرتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ ان کا جھوٹا قرار پاتا ہے. ملاحظہ فرمائیں سیر و اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی صاحب کی کتاب الجزء الرابع، چوتھی اس کی جلد ہے، مؤسسہ رسالہ کی چاپ ہے، شعیب النحو صاحب کی اس پہ تحقیق ہے، صفحہ نمبر 152 ہے. الحارث العاور، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حدث عنہ شعبی، اس سے جو ہے حارث عاور سے شعبی روایت نقل کرتا ہے. صحیح ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس حارث عاور کی کیا حقیقت ہے. ملاحظہ فرمائیں تہذیب الکمال جناب مزی کی کتاب، بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ، المجلد الخامس اس کی یہ 5ویں جلد ہے، اور مؤسسۃ الرسالہ کی یہ چاپ ہے. صفحہ نمبر 247 میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پر کیا بیان کرتے ہیں؟ اسی زعم الحارث العاور وکان قذابا، یہ جو حارث عاور ہے یہ کیا ہے؟ قذاب ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قال ابو بکر بن عیاش لم یکن الحارث بارضاہم کان غیرہ ارضا منہ وکانوا یقولون انہ صاحب قطب قذاب. یہ کیا ہے جی؟ یہ صاحب کتب ہے، قذاب بندہ ہے. کون؟ حارث عاور جو ہے یہ قذاب شخص ہے. تو یہاں سے یہ چیز معلوم ہو گئی کہ یہ آپ نے جو کہا کہ ثقہ سے روایت نقل کرتا ہے، اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. اب اس کے بعد خود ابن حجر عسقلانی امیر المؤمنین فی الحدیث، متاخرین میں سے جن کا یہ لقب جو ہے وہ علمی دنیا میں دیا گیا. ملاحظہ فرمائیں ان کی کتاب ہے النکت علی کتاب ابن صلاح لحافظ ابن حجر عسقلانی. جب ہم اس میں جاتے ہیں اس کی المجلد الثانی اس کی 2 جلد ہے. آئیں جی صفحہ نمبر 549. یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ قال القاضی ابو بکر من المعلوم المشاہد ان المحدثین لم يتطابقوا على ان لا يحدثوا الا عن عدل بل نجد القصیر منهم يحدثون عن رجال. کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ہم محدثین نے جو ہے کوئی اس قاعدے کی تطبیق نہیں دی کہ جو افراد ہیں جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ فقط عادل شخص سے جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں، بلکہ ہم ایسے افراد کے جو آپ کہتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ عادل شخص سے روایت نقل کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بل ناجد القصیر منہم یحدثون عن رجال. یہ جو جن افراد کے بارے میں بات کی جاتی ہے یہ ایسے افراد سے روایت نقل کرتے ہیں. فاذا سئل الواحد منہم، جب ان میں سے کسی سے پوچھا جائے ہاں بھائی عن ذلک الرجل، اس شخص سے جو تم نے روایت نقل کی ہے اس کو جانتے ہو نہیں؟ ہم کہتے ہیں قال لا اعرف حالہ، میں اس کے حالات کو نہیں جانتا، بلکہ بعض اوقات کیا ہے وہ جھوٹا شخص ہوتا ہے جس سے وہ روایت نقل کر رہے ہوتے ہیں. اور ان میں سے نیچے ملاحظہ فرمائیں وقول الشعبی حدثني الحارث العاور وكان قذابا، اور یہ شعبی جو ہے وہ حارث سے روایات نقل کرتا ہے، اور کون ہے جی؟ وہ قذاب شخص ہے. خود وہ بطور نمونہ ابن حجر عسقلانی اس کو بیان کر رہا ہے. تو یہاں سے یہ چیز معلوم ہو گئی کہ یہ شعبی ان افراد میں سے نہیں ہے کہ جو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ ثقہ افراد سے روایت نقل کرتا ہے، بلکہ یہ جو شبہ اگر کوئی اٹھاتا ہے کہ جناب وہ تو اس کی مرسلات قابل قبول ہوں گی کیونکہ یہ ہمیشہ ثقہ سے روایت نقل کرتا ہے، تو یہ شبہ بھی یہاں پر دم توڑ جاتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آیا شعبی جو ابن کثیر نے کہا تھا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ روایت اس نے امام علی سے سنی ہوگی، آیا کوئی ایسا بھی ہمیں کوئی شاہد ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو ملاحظہ فرمائے اس کے برعکس کیا بیان کیا گیا؟ المحلہ بالآثار ابن حزم اندلسی کی یہ کتاب ہے الجزء السادس، اس کی 6 جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 188 ہے. ملاحظہ فرمائے والشعبی لم یسمع علیًا، شعبی جو ہے اس نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے کیا ہے؟ سماع
نہیں کیا، اس کا سما ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آگے ملاحظہ فرمائیں اسی کتاب میں المحلہ بالآثار میں اس کی الجزء التاسع اس کی 9ویں جلد میں کیا کہتے ہیں، ثم ہی مرسلہ، یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، مرسلہ لأن شعبی لم یسمع من علی قط حدیثا، کہ یقینی طور پر شعبی نے امیر المومنین سے صفحہ نمبر 92 ہے، کوئی حدیث بھی نہیں سن رکھی۔ تو یہاں یہ شبہ جو ہے اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کا بھی جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس نے امام علی سے سماع کیا۔ ایک اور حوالہ، یہ ہم فقط اختصار کی خاطر چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وإلا فقط اسی ایک روایت پہ اگر ہم تفصیلی گفتگو کریں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام سے کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے اعتراض کیا اور آ کر جناب اپنے داؤ پیچ لگائے تو انشاءاللہ اس کا بھی پھر جواب دیا جائے گا۔ الاستذکار ابن عبد البر کی کتاب ہے، الجزء الثامن اس کی 8ویں جلد ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 168 پہ کیا نقل کرتے ہیں، روی ھذا القول عن علی رضی اللہ عنہ ولا یصح، صحیح نہیں ہے، کیوں، لأن شعبی لم یلق علیا، کہ شعبی نے امیر المومنین سے کوئی ملاقات نہیں کی، تو اس لیے یہ صحیح قول جو ہے وہ نہیں ہے۔ بس یہ شعبی کی جو ہے امیر المومنین سے ملاقات و سماع جو ہے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس روایت کا ارسال اپنی جگہ پر باقی ہے، یہ منقطع روایت ہے اور قابل احتجاج نہیں ہے۔ اور بھی اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، یعنی اسی روایت کے حوالے سے، چونکہ کچھ کتابیں بھی لکھی گئی، میں فقط اپنے ناظرین کے لیے کہ جو صاحب مطالعہ ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس روایت کو لے کے بہت سے لوگوں نے توازمائی کی ہے، جیسے ثم اهتدیت کس کی کتاب تھی، پھر میں ہدایت پا گیا، تیجانی سماوی صاحب کی۔ تیجانی سماوی صاحب کی کتاب کے رد میں کچھ کتابیں لکھی گئیں اور ان کتابوں میں اس روایت کو لے کر بڑا جناب انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو صحیح ثابت کیا جائے اور بڑے قواعد اور کلیے لے کر آئے ہیں، جو میں آج نہیں چاہتا کہ یہاں پر بحث کی جائے۔ مثلا ایک قاعدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مثبت جو ہے وہ نافی پہ مقدم ہوتا ہے، ایک روایت آ کے ثابت کر رہی ہے کہ رضایت ہو گئی تھی اور ایک روایت آ کے ثابت کر رہی ہے کہ رضایت واقع نہیں ہوئی، تو مثبت جو ہے وہ نافی کے اوپر مقدم ہوتا ہے۔ ایک کلیہ قاعدہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس قاعدے کے تحت رضایت کے اثبات والی روایت کو مقدم سمجھا جائے گا، یہ ایک بڑا عجیب و غریب جو ہے وہ استدلال کیا جاتا ہے۔ خیر یہ اتنا مزاحیہ استدلال ہے کہ بھائی یہ مثبت اور نافی والا مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب دونوں قوت میں برابر ہوں، یعنی دونوں روایات صحیح ہوں، تو اس وقت آپ یہ ہے مثبت کو مقدم کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو روایت ہے اس کے اندر اس قدر طاقت نہیں ہے کہ وہ جو عدم رضایت والی بات ہے اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ فقط میں نے زبانی کلامی جواب دیا، اگر حوالہ جات اس پہ میرے پاس تھے کافی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔